सूरतुल फ़ज्र आयत नंबर 19 से 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम सूरह फ़ज्र की तफसीर यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सूरह फ़ज्र कुरान पाक के 30 पारा की एक सूरा है। लास्ट टाइम यानी आयत नंबर 15 से 18 तक हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माते हैं, उनकी आज़माइश करते हैं। और ये आज़माइश दो तरीक़ों से होती है। कभी नेमतें देकर आज़माया जाता है और कभी नेमतें छीन कर आज़माया जाता है। और इस आज़माइश का मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला ये देखें कि हम में से कौन नेक अमल करते हैं और कौन बुरे अमल करता है। और साथ ही अल्लाह ताला ने उन आयात में हमें दो बुरे कामों के बारे में बताया था जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं और हमने उनसे बचने की कोशिश करनी है। उनमें से पहला काम था यतीम यानी ऑर्फन का ख्याल ना रखना, और दूसरा काम था मिस्कीन यानी पुअर को खाना ना खिलाना। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हमने ये दो काम बिल्कुल नहीं करने। आज के लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम एक तीसरा काम सीखेंगे जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और हम ये भी जानेंगे कि ये तीनों गलत काम करने की वजह क्या होती है, क्यों करते हैं लोग ये गलत काम। और हम ये भी सीखेंगे कि ये गलत काम करने का और बाकी भी अल्लाह ताला को नाराज़ करने का क्या नतीजा निकलता है। ये सब कुछ इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेसन में पढ़ेंगे। तो अपना आज का लेसन शुरू कर लेते हैं आयत नंबर 19 से 22 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतअकुलून तुरासा अक्लन लम्मा। और तुम मिरास का माल समेट कर खा जाते हो। बच्चों, ये है वो तीसरा काम जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है, जिससे अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। ये मिरास का माल क्या होता है? मिरास, जिसको वरासत या इंग्लिश में इनहेरिटेंस कहते हैं। वरासत या मिरास का माल वो होता है जो मरने वाला छोड़ कर जाता है। जब कोई इंसान मरने वाला होता है, जब कोई इंसान मरता है तो वो अपने पीछे कोई ना कोई सामान ज़रूर छोड़ के जाता है। कोई घर छोड़ के जाता है, कोई गाड़ी छोड़ कर जाता है, कोई बहुत सारा पैसा छोड़ कर जाता है। और अगर कुछ ना भी हो तो इंसान अपनी ज़रूरत की चीज़ें छोड़ कर जाता है, जैसे अपने कपड़े, अपने जूते और अपना बाकी सामान। जो कुछ भी कोई मरने वाला छोड़ कर जाता है उसको वरासत का माल कहा जाता है। इस वरासत के माल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह अन-निसा में फ़रमाया कि मर्दों का उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ कर जाते हैं, और औरतों का भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और रिश्तेदारों ने छोड़ा है, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत। और ये हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। तो बच्चों, इस आयत से हमें ये पता चलता है कि जब भी मरने वाला कोई माल यानी वरासत का माल छोड़ कर जाता है तो उसमें उसके रिश्तेदारों के लिए एक फ़िक्स्ड हिस्सा होता है जो उसके मरने के बाद उन रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। और ये हिस्सा अल्लाह ताला ने फ़िक्स किया हुआ है, और अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि ये हिस्सा उसके वारिसों को मिले। और जो शख्स ये हिस्सा वारिसों को नहीं देता उसको अल्लाह ताला सख्त सज़ा देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी वारिस को उसके वरासत के हिस्से से महरूम कर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे उसकी जन्नत के हिस्से से महरूम कर देंगे, जन्नत की वरासत से महरूम कर देंगे। यानी अगर कोई दुनिया में किसी वारिस को उसका हिस्सा नहीं देता तो क़यामत के दिन उसको जन्नत नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आपको पता है ना कि क़यामत के दिन सिर्फ दो जगह होंगी, या जन्नत होगी या जहन्नुम होगी। तो जिसको जन्नत नहीं मिलेगी उसको क्या मिलेगा? फिर नाऊज़ु बिल्लाह, वो जहन्नुम में डाला जाएगा। तो हम सब ने फिर जहन्नुम से बचने की कोशिश करनी है, अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना और वारिस को उसका हिस्सा ज़रूर देना है। लेकिन बच्चों, हम देखते हैं कि अक्सर लोग ये तीनों गलत काम करते हैं। वो यतीम का माल उसको नहीं देते, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते, और वरासत का माल भी खुद ही खा जाते हैं। इसकी वजह पता है क्या होती है? इसकी वजह अल्लाह ताला ने हमें अगली आयत में बताई है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 20 में कि व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। वो माल को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, माल को बहुत ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं, उन्हें माल बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
یہ وجہ ہوتی ہے بچوں، لالچ، گریڈ، اور زیادہ جمع کر لوں، اور زیادہ جمع کر لوں، ڈھیر سارا پیسہ ہو، ڈھیر سارا سامان ہو، بڑا سا گھر ہو، بہت ساری چیزیں ہوں، بس یہی لالچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور یہ لالچ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، بہت زیادہ کی محبت نے تمہیں غافل کیے رکھا۔ ساری زندگی جب تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی، تم لوگ کیا کرتے رہے؟ مال جمع کرتے رہے۔ اس مال کی محبت نے تمہیں تمہارے اصل مقصد سے دور کیے رکھا، تم نے اگنور کر دیا اپنے اصل مقصد کو، یہاں تک کہ حتیٰ زرتم المقابر، تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی تمہارے مرنے کا وقت آ گیا، تمہاری موت قریب آ گئی، ساری زندگی تم نے ضائع کر دی پیسے جمع کرنے میں۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی ایک بڑی سی ویلی ہو، ایک وادی ہو، تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں ہوں۔ یعنی اتنا لالچ ہوتا ہے انسان کا، ایک بڑی سی ویلی بھر کے بھی اس کو سونا اور مال و دولت مل جائے نا تو اس کا لالچ اور بڑھ جائے گا، وہ کہے گا 2 وادیاں ہوں۔ اور انسان کا منہ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا یہ لالچ کب ختم ہوتا ہے؟ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے منہ پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ مٹی اس کا منہ بند کرتی ہے، اس کا لالچ ختم کرتی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو فوراً سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو ہم دنیا کی زندگی میں موجود ہیں، تو ابھی ہم محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک کافر کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر کر سونا ہو تو کیا سب کا سب اپنی نجات کے لیے دے دو گے؟ اس وقت وہ کہے گا کہ ہاں لے لو، سب کا سب لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس وقت اس سے کیا کہا جائے گا کہ دنیا میں تم سے بہت آسان چیز کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اتنا سب کچھ نہیں مانگا گیا تھا، دنیا میں تو تھوڑا سا مانگا گیا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے دنیا میں نہیں دیا، تم جمع کر کر کے رکھتے رہے، یہاں تک کہ تم مر گئے۔ اب تم اس کا نتیجہ بھگتو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم جتنا مال بھی دینا چاہتے ہو دے دو، تمہیں نجات نہیں ملے گی۔ تو ہمارے پاس کب تک ٹائم ہے؟ جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ مال خرچ کرنا ہے۔ 3 جگہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی سورہ میں بتا دی کہ کہاں کہاں ہم پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم یتیم کے اوپر پیسے خرچ کریں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غریب لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور وارثوں کو ان کا مال دے دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں۔ تو بچوں، پھر کرنے کا کام ہمیں مل چکا ہے، کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت سارا مال خرچ کرنا ہے اور مال سے محبت نہیں رکھنی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس صرف اس دنیا کی زندگی کا ٹائم ہے، کیونکہ ایک بڑا خطرناک دن آنے والا ہے۔ پتہ ہے کون سا دن؟ آئیے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر پیس پیس کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دی جائے گی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دی جائے گی۔ اب سوچیں کیا حالت ہوگی زمین کی، توڑ کوٹا جائے گا اس کو زور 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 سے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی باتیں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اس دن زمین اور پہاڑ دونوں کو اٹھا کر بلند کیا جائے گا اور پھر ایک بار میں ہی توڑ کر چھوڑ کر برابر کر دیا جائے گا۔
دیکھو ذرا، پہاڑوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، زمین کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہموار میدان کر کے چھوڑا جائے گا، اور تم اس میں کچھ بھی ٹیڑھ اور کوئی بلندی نہیں دیکھو گے، یعنی بالکل فلیٹ ہو جائے گی زمین، بالکل سیدھی، کھینچ کر اس کو برابر کر دیا جائے گا، زور سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ جب زمین کو زور سے پکڑ کر کھینچا جائے گا تو زمین پر میں اور آپ بھی تو کھڑے ہوں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ جب ہمارے پیروں میں سے زمین زور سے کھینچی جائے گی تو ہم گریں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہر طرف زوردار زلزلے ہوں گے، زمین ہلائی جا رہی ہوگی، پہاڑ اٹھا اٹھا کر توڑے جا رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، دیکھیں کتنا سخت دن ہوگا وہ، اوپر اٹھا کر لے جا کر اور پہاڑوں کو زور سے توڑ دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ میں ٹکڑے ٹکڑے، زمین کو زور زور سے ہلایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن سچی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، بہت مشکل ہوگا کافروں کے لیے وہ دن۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ اس دن اللہ تعالیٰ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں فرما رہے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تمہارا پروردگار آ جائے گا، وہ اتر کر آئے گا، اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ کر کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، دھواں دھواں ہو کر پھٹ جائے گا۔ آپ امیجن کریں آسمان پھٹ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھیں اور سوچیں آسمان ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہا ہے، پھٹ پھٹ کر گر رہا ہے، آسمان کے پیچھے کیا ہے؟ بہت سارے میٹیورائڈز، وہ بھی پھٹ پھٹ کر نیچے آ رہے ہیں، سٹارز ٹوٹ کے گر رہے ہیں، سورج ٹوٹ کے گر رہا ہے، ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی ہے، اور فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آسمان پھٹ رہا ہے اور فرشتوں پہ فرشتے اترتے ہوئے آ رہے ہیں، کتنا خوفناک سین ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے آسمان کے کناروں سے اتر کر آئیں گے، اور تمہارے پروردگار کے تخت کو اس روز 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ ساری ہولناکیاں کب پیش آئیں گی؟ قیامت کے دن، قیامت کا دن جو بہت ہولناک، بہت خطرناک ہوگا، بہت خوفناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، اتنا قریب، اور اس کی ہیٹ میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کے سر میں ان کے دماغ بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے، ابلنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح سالن ابلتا ہے۔ آپ امیجن کریں کیا حالت ہوگی، کتنی شدید گرمی، اور لوگ اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کے اینکلز میں، ان کے ٹخنوں میں، بعض کی ٹانگوں میں، بعض کی کمر میں، اور بعض کے منہ میں رسیاں پڑی ہوئی ہوں گی، چینز پڑی ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ کتنا شدید دن ہوگا یہ قیامت کا دن۔ تو بچوں پھر ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، جس طریقے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ سوچیں کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچنے کا صرف ایک طریقہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک کام کہے ہیں وہ سب کرنے ہیں، اور جن برے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سب سے بچنا ہے۔ کچھ کام تو ہم نے اس سورہ میں بھی سیکھے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو ابھی سے کام پہ لگ جائیں اور سوچیں ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے بچوں، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، تو آج سے ہی، ابھی سے ہی کوشش میں لگ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اور میرے پاس اب ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم قیامت کے بارے میں مزید باتیں پڑھیں گے۔ اس وقت تک سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔